अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में हर जगह मौज़ूए गुफ्तगू सिर्फ एक ही है, महंगाई महंगाई और महंगाई। हमने देखा गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफ़ा किया गया है। इसके साथ साथ बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में भी इजाफ़ा हुआ है, साथ में गैस की कीमतों में भी 45% इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है महंगाई की कि तमाम चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर गई हैं। रेलवे के किराए बढ़ने का कहा जा रहा है, इंटरसिटी बसेस के किराए बढ़ने वाले हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो हमारे शहरों में चल रही है उसके किराए बढ़ गए हैं। खाने पीने की अशिया में सबसे ज़्यादा घी, तेल, आटा, गोश्त, इनकी कीमतें आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। आपको याद होगा कि जब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मईशत की बहाली के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, तो उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की थी और उन्हें एतमाद में लिया था और उनसे कहा था कि हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसले करने जा रही है, इस सिलसिले में इत्तेहादी जमातों को इन फ़ैसलों में उनका साथ देना होगा। ज़ाहिर है वो यही चाह रहे थे कि इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे से या महंगाई में इतने इजाफे से जो एक अवामी रद्द अमल सामने आएगा तो तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में इत्तेहादी हैं वो अपने अपने वोट बैंक्स को या अपने अपने ज़ेर असर इलाक़ों में अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करें और उनको इस महंगाई के हवाले से एक कायल करने की कोशिश करें कि जैसा कि ये कुछ जो किया जा रहा है ये अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए ही है और उनके बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसका मुज़ाहरा हम आज के अखबार में देखते हैं कि आज के अखबार का जो फ्रंट पेज है इस पे हमें मुतअद्दिद ख़बरें ऐसी मिलेंगी जो कि हुकूमत की मुख्तलिफ़ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के बयानात हैं। सबसे पहले सामने ही मुझे दिखाई देता है MQM के फैसल सब्ज़वारी का बयान, जिन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ीरा से पेट्रोल की मुराद वापस ले लें। इन्होंने ये मुतालबा किया है, ये हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इसके बाद एक ख़बर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बयान के हवाले से इन्होंने कहा है कि सियासतदानों, जर्नल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आधी और मुराआत वापस ली जाएं। उसके अलावा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित के वज़रा और अफसरान के पेट्रोल में कटौती की भी ख़बरें हैं। साथ में जो है मुराद अली शाह ने भी सिंध में अफसरान का कोटा जो है वो 40% तक उसमें कटौती की है और पीपल्स पार्टी वालों के भी और बयानात हैं। नून लीग वालों ने का ये कहना है, उनके भी बयानात हैं कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये मईशत की बहाली के लिए हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जो है अगर वो ना बढ़ाई जाती तो मईशत दबाव में आती। तो अब ये इस किस्म के जो ये बयानात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। यहाँ इन सब ने मिलके उस उसूल पे अमल करने की कोशिश की है कि दिफ़ा का पहला उसूल ये है कि हमले में पहल की जाए। तो इन लोगों ने पहले ही ये हमला कर दिया है कि अगर आवाम ये मुतालबा करते हैं कि भाई हुकूमत की, सियासी शख्सियात की या हुकूमती एहलकारों की इतनी तनख्वाहें, मुआवज़ात, मुफ्त पेट्रोल्स हैं, तो आवाम के पैसे से जब इन्हें मुफ्त दिया जा सकता है तो आवाम को कोई सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती। तो इस अवामी मुतालबे के पेश नज़र इन लोगों ने ये मुतालबात हमारे आगे रख दिए हैं कि जी अब ये शोर मच गया है सोशल मीडिया पे कि अफसरान से मुराद ली जाए, सियासतदानों से इनके मुफ्त पेट्रोल में कटौती की जाए। होना हुआना इस सिलसिले में कुछ नहीं है। अगर किसी के भी जहन में ये कोई खुश फहमी है या गलत फहमी है तो उसे ये दो ही कर लेनी चाहिए कि हुकूमती एहलकारों के, सियासतदानों के, इन जजेस के, ब्यूरोक्रेसी के, इनके शाहाना अखराजात में, इनकी मुराआत में, इनकी फैसिलिटीज़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब ये देने को तो बयान दे दें कि जी इसकी इतनी कटौती हो जाएगी, उसको इतना पेट्रोल मुफ्त नहीं मिलेगा, तो हम कौन देख रहा है, आवाम कौन जाके देख रहा है, इसका मीठा क्या है, कौन कोई राशन कार्ड से ये चीज़ें मिल रही हैं, आवाम के इल्म में कैसे आएंगी कि भाई किसी को कहाँ कटौती हुई है, किसको नहीं मिल रहा, किसको क्या मिल रहा है। तो आवाम को तो ये कुछ पता ही नहीं चलेगा और ये कुछ दिन अखबारात में ये सियासी जमातें इस किस्म के बयानात दे के और आवाम को एक मुतमईन करने की कोशिश करेंगी। लोग ये सोचने लगेंगे कि जी अब तो ये इन लोगों का भी ये मसला हो गया, इनको भी मुफ्त नहीं मिलेगा, तो चलो अब आवाम ही
قربانی دے, جو بڑھے گئی ہے قیمت ہم اسی پہ ہی لے لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ان سب نے مل کے اپنے آپ کو اور حکومتی اقدامات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. یہ سب بھول جائیں کہ ان لوگوں کی مراعات میں, تنخواہوں میں یا فیسلٹیز میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی ہوگی. ان کے حلوے مانڈے سب کے اسی طرح چلتے رہیں گے اور قربانی یہ عوام دیتی رہے گی. یہ عوام پہ جو یہ آئے دن ایٹم بم گرائے جا رہے ہیں مہنگائی کے, تو مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ سارے ایٹمی اثاثے ہمارے جو شاید ہیں یہ وزارت خزانہ میں انہوں نے رکھ لیے لا کے, اور یہ وہاں سے روز ایک ایٹم بم نکال کے اور مہنگائی کا بنا کے اسے عوام پہ پھینک دیتے ہیں. اب جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ ہم ہی پہ گر رہے ہیں اور ہم ہی پہ برس رہے ہیں اور ہم ہی اس کی آگ میں جل کے بھسم ہو گئے ہیں. اب بہرحال اس کے سلسلے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تو ابتدائے حکومت ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے اب چونکہ بجٹ آنے والا ہے تو اس قسم کے اقدامات اور اس قسم کی مراعات تو ہمیں اب بجٹ میں آگے چند دن کی بات ہے وہ سب سامنے آ جائیں گی. بہرحال اب یہ تو ہونا ہی ہے, آگے جو کچھ بھی ہوگا اللہ مالک ہے. عوام تو یہ پاکستانی عوام تو ہیں ہی بننے کے لیے, 7 دہائیوں سے یہی سن رہے ہیں کہ ابھی حالات نازک ہیں, آگے چل کے بہتر ہوں گے. وہ کبھی بہتری کسی کی کوئی آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. مریم نواز کا بھی ایک بیان ہے آج کے اخبار میں کہ ابھی عوام, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور معیشت کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اس کوشش کے لیے وہ انہیں کتنا مزید وقت چاہیے اور وہ کہاں تک کوشش کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اللہ جانے مزید کیا ہوگا. اب کچھ بات کرتے ہیں ذرا ہمسائے کی. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں چند دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. نوجوان نسل کے ابھرتے ہوئے مقبول گلوکار سدھو کو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے. سدھو ان دنوں انڈیا سمیت جہاں جہاں پنجابی زبان بولی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں بھی کافی مقبول ہو گئے تھے, اور پاکستان میں بھی ان کا ایک اچھا خاصا فین کلب پایا جاتا تھا. سدھو کی ناگہانی موت سے پاکستان میں بھی ان کے مداحوں کو افسوس ہوا ہے, دکھ کا اظہار کیا گیا ہے. اب اس حوالے سے اگر دیکھیں سدھو کی قتل کے حوالے سے تو انڈین میڈیا میں جو خبریں گردش کر گئی ہیں تو اس میں وہاں کچھ ان کے پنجاب کے انڈر ورلڈ گینگز کا بھی ذکر آ رہا ہے. 1-2 گینگز کے تو واضح نام آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو وہاں کے کوئی نمبر 1 ڈان ہے انڈین میڈیا کے مطابق لارنس بشنوئی, ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ سدھو کے قتل میں ملوث ہیں یا ان کے گینگ کی جانب سے سدھو کا قتل کیا گیا ہے. وہ بھی اس بنیاد پہ کہ سوشل میڈیا پہ بشنوئی گینگ کا ایک رکن جو کہ اس وقت کینیڈا میں مفروض ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ کوئی یہ پوسٹ ڈالی تھی کہ یہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی کے قتل کا بدلہ سدھو کے قتل کی صورت میں لیا ہے. بہرحال یہ لارنس بشنوئی تو پہلے ہی سے انڈین پولیس کی تحویل میں ہیں, نئی دہلی کی جیل میں وہ قید ہے, تو وہاں پہ اس سے اب پھر اس کو ریمانڈ میں لے لیا گیا ہے, تفتیش ہو رہی ہے. اس نے دوران تفتیش یہ انکشاف تو کیا ہے کہ اس کے گینگ کی سدھو سے دشمنی تھی, لیکن اس نے سدھو کے قتل کو اپنے سے منسوب نہیں کیا. یہ اس نے کہا ہے کہ اس کے گینگ کا اس کے قتل میں, سدھو کے قتل میں اس کے گینگ کا ہاتھ نہیں ہے. اب یہاں پہ انڈیا میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قتل سے ایک نئی گینگ وار وہاں پہ شروع ہو رہی ہے اور مختلف گینگز کے نام لیے جا رہے ہیں کہ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا گینگ وار وہاں پہ شروع ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ پھیلا ہے, کیونکہ ان گینگز کے رابطے اور ان کے اراکین جو ہیں وہ کینیڈا تک میں ہیں, تو وہاں سے یہ گینگ آپریٹ ہو گئے ہیں. بلکہ جو لارنس ہے اس کا وہ تو خود جیل میں ہے, تو اس کی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ قتل جیل میں بیٹھ کے ہی پلان کیا تھا, پیچھے پلاننگ اسی کی تھی. بہرحال اب یہ تو پولیس کی تحقیقات جب مکمل ہوں گی تو اسی حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں نئی CCTV فوٹیجز آ رہی ہیں, نئے انکشافات ہو رہے ہیں, بیان ہو رہے ہیں. اب جہاں تک لارنس بشنوئی کا تعلق ہے تو یہ اس قتل کے حوالے سے جتنی زیادہ ویڈیوز یا فوٹوز آپ کو یوٹیوب پہ سدھو کی دکھائی دے رہی ہیں اتنا ہی تقریباً لارنس کا بھی دکھائی دے رہا ہے. اب لارنس دیکھنے میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی دکھتا ہے, اسے دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس وقت انڈیا میں خصوصاً پنجاب میں انڈر ورلڈ کا نمبر 1 ڈان ہے.
اس کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے. اس نے یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ جرائم کی دنیا میں اس حد تک شامل ہوا کہ اب اس کا گینگ جو ہے وہ پنجاب کے علاقے میں خصوصاً نمبر 1 انڈر ورلڈ ڈان ہے. تو ان کے رابطے جو ہیں وہ کینیڈا میں بھی ہیں. یہ گینگ اس کا کینیڈا تک میں پھیلا ہوا ہے. اب اس کو لارنس کو دیکھ کے تو مجھے ایک خیال جو یہاں سے منسلک ہوا وہ سہولت مرزا کی طرف گیا کہ ان دونوں نوجوانوں میں یہ مماثلت کچھ پائی جاتی ہے. دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور دونوں ہی نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے کچھ بہتر کیریئر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا. لارنس کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے ہی اپنا گینگ چلا رہا ہے, جبکہ سہولت مرزا کے متعلق بھی یہاں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ گینگ سے ہی وہ جیل میں ہی بیٹھ کے اپنے گینگ کو چلاتا تھا. اور کراچی میں بالخصوص جتنی ٹارگٹ کلنگ کی یا اور جرائم کی وارداتیں ہوتی تھیں اس میں بڑا ہاتھ سہولت مرزا کا ہوتا تھا. تو یہ ان دونوں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے کہ دونوں تعلیم یافتہ نوجوان جرائم کی دنیا میں اس طرح سے شامل ہو گئے. اور سہولت کا تو سب کے سامنے ہی ہے کیا ہوا. اب یہ لارنس بھی جیل میں ہی ہے اور اس نے عدالت میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا سدھو کے قتل کیس میں. تو اب یہ آگے ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے, یہ تو تحقیقات جیسے جیسے آگے ہوں گی یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی جائے گی. ایک چیز اس میں اور ہوئی ہے کہ انڈیا میں چونکہ سیاست کا, شوبز کا اور ان کا کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ورلڈ کا ایک آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا. شوبز کے حوالے سے اگر کوئی اس قسم کی وارداتیں ہوتی تھیں, اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے تھے تو اس میں اگر انڈر ورلڈ کا ذکر آتا تھا تو وہاں سب سے پہلے داؤد ابراہیم کا نام سامنے آتا تھا کہ بھائی اس واقعے کے پیچھے داؤد ابراہیم اور اس کے گینگ کا ہاتھ ہے. یہ پہلی دفعہ غالباً ایسا ہوا ہے کہ شوبز, سیاست, ان سے ریلیٹڈ کوئی ایک واقعہ یہ واردات ہوئی ہے اور اس میں داؤد ابراہیم کے علاوہ اور دوسرے گینگز کے نام سامنے آئے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب انڈیا میں ایک نئی گینگ وار شروع ہو رہی ہے اور یہ گینگ وار وہی ہے کہ ان کے اپنے آپس میں ہی علاقوں میں اتنا اثر و رسوخ ہو گیا ہے کہ اب یہ داؤد ابراہیم سے ہٹ کے ان کی آپس میں ہی اتنی وارداتیں یا ان کی ایک وار شروع ہو گئی ہے کہ جو اب آگے نہ جانے کس نہج پہ پہنچے گی. بہرحال اس حوالے سے چونکہ اب دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تمام گینگز ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اس قتل کا بدلہ لیں گے. یہ سدھو کا قتل پہلے کسی اور قتل کا بدلہ ہے. تو اب آگے نہ جانے اس کی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, یہ آنے والے دنوں میں بہتر ہم دیکھ پائیں گے. ابھی تو جو تحقیقات ہو رہی ہیں تو روز کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. بہرحال کچھ وقت میں یہ کھل کے معاملہ سامنے آئے گا. ابھی تک اصل یہ وجہ سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا سدھو کا ان گینگ وار سے کیا تعلق تھا اور کس بنا پہ ان کو اس بے دردی سے, بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اور اب ان کی ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے اور مختلف گینگ آپس میں اس چیز کو لے کے ایک گینگ وار شروع کرنے کے چکر میں ہیں. تو اب یہ لڑائی انڈیا میں کس نہج پہ پہنچتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کچھ ایسا قبل پاکستان میں ان دنوں کے آس پاس حوالے سے یہ پیش گوئی کچھ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ یہاں کوئی ہائی پروفائل قتل ہو سکتا ہے جس کے بعد حالات کچھ کشیدگی کی طرف جائیں گے. تو انڈیا کا علاقہ خصوصاً پنجاب کا یہ ہم سے ملا ہوا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واردات ہو جس کی پیش گوئی پاکستان میں دیکھی گئی ہو اور یہ حساب وہاں پہ جا کے نکلا ہو. تو بہت ممکن ہے واللہ عالم کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. بہرحال اب جو بھی صورتحال ہوگی یہ تو کچھ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی. بہرحال پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سدھو کے چاہنے والے اور ان کے مداح پائے جاتے ہیں ان کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے اور تمام لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو, سدھو کے قاتل پکڑے جائیں اور ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ تو تھیں اب تک کی تفصیلات. اب آئندہ اس سلسلے میں کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی کوشش کروں گی کہ اپنے اگلے ولاگس میں آپ سے بات کروں. اگلے